बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। और सबसे पहले हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 29 और 9 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। और आपको चलें कि अक्टूबर की आज 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक मौसम जो है वो तब्दील नहीं हो रहा और सर्दियों की जो आमद है वो भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अक्सर शाम के औकात में जो है वो आंधी भी चलती रही और मौसम जो है वो कदरे बेहतर भी हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन अभी तक गर्मी का जोर नहीं टूट चुका और दिन जो है वो अभी भी गर्म है। तो देखते हैं महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है और कब तक जो है वो मौसमी की तरफ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज तरफ चलेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी लाहौर हाईकोर्ट से है। जजों की 14 खाली असामियों के लिए 16 नाम जुडिशियल कमीशन को इरसाल कर दिए गए। दूसरी टॉप स्टोरी, मरकजी जुलूस सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने 40 कंटेनर्स और 150 बैरियर्स मांग लिए। सरकारी स्कूलों में तुलबा की तादाद, स्कूल एजुकेशन और इदारा मॉनिटरिंग के अदाद और शुमार में 12,000 का फर्क। और सीपैक से पाक चीन दोस्ती के नए बाब खुलेंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ के सीनियर रिपोर्टर्स उमर असलम और अकमल सोमनू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट से हमारी आज की टॉप स्टोरी, जजों की 14 असामियाँ खाली हैं जिनके लिए 16 नाम जुडिशियल कमीशन को इरसाल कर दिए गए। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 17 अक्टूबर को इस हवाले से फैसला होगा। 14 खाली नशिस्तों के हवाले से जो है वो 16 नाम भिजवाए गए। अच्छी बात है जिस तरीके से, और सीनियर वकला भी उनमें शामिल हैं और उसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं, तो अच्छी बात है इस हवाले से, क्योंकि जब वो खाली वैकेंट जजों की पोस्ट जब फिल हो जाएंगी तो उसके बाद जो फैसले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अदालती फैसले भी आते हैं, लोग वहाँ पर जो है वो अपने फ़ैसलों के मुंतज़िर रहते हैं, कई साल जो है वो फ़ैसलों में ताख़ीर हो जाती है। तो जजेस की जब ये फिल हो जाएंगी तो इसके बाद उम्मीद करते हैं कि इससे अदलिया के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। अकमल सोमनू, आप क्या कहेंगे? देखिए सिमल, इसमें यकीनन जब हम अदालत की बात करते हैं और अदालत में ज़ेर इल्तवा केसेस की बात करते हैं तो उसमें पहली बात यही आती है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो सैंक्शन पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जो सैंक्शन पोस्ट में से जो 14 सीट्स खाली हैं अगर इन पर अपॉइंटमेंट हो जाती है और जितनी जल्दी होगी, यकीनन इसमें ताख़ीर नहीं होगी, तो जो फ़ैसले अदालतों में बरवक्त होने चाहिए या बरवक्त होने में ताख़ीर हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स ना होने की वजह से, तो उसमें यकीनन बेहतरी आएगी। आप देखें, जब जारी बात है इन सैंक्शन पोस्ट पर जब ये अपॉइंटमेंट होगी, जो वेकेंट पोस्ट हैं तो इसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट भी होगी, तो ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट की उसके अंदर बाउंड्री के अंदर आप देखें कि मज़ीद नई एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी। आप देखें ना, दोनों चीज़ें पैरेलल साथ चलेंगी। इंसाफ के मामले में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनकी सुनवाई में रफ्तार उसकी जो है उसमें तेज़ी आएगी और लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलेगा, और साथ में वो लोग जो अदालती मामलात में तजर्बा रखते हैं या उनके लिए वो क्वालिफाई करते हैं, उनको नौकरी की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो यकीनन मेरा ख्याल में ये जो इनिशिएटिव लिया गया और इसमें जो इजलास तलब किया गया उसका हदफ यही है कि ये खाली पोस्टों पर जल्दी से जल्दी तैनाती की जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली खबर, मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने 40 कंटेनर्स और 150 बैरियर्स मांग लिए हैं। अब यौम आशूर का जुलूस होगा जो शहर का सबसे बड़ा जुलूस होता है और लोग बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करते हैं। देखिए, इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, हम इजलास भी किया था, काबीना कमेटी को हदायत भी की थी कि जो भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में जाकर दौरा करें। पुलिस तो ऑब्वियसली यहाँ पर ड्यूटी दे रही होगी, साथ ही साथ अमन कमेटियों का मैं समझता हूँ इस सिलसिले
میں بڑا اہم کردار ہوگا. اور لاہور کی ہسٹری تاریخ کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو جو مرکزی جلوس ہوتے ہیں تو اس میں چاہے وہ اندرون موچی لوہاری کی بات ہو یا کرشن نگر کی بات ہو تو امن کمیٹیاں یہاں پر قائم کر دی جاتی ہیں. تو پولیس نے تو آبویسلی جس طرح ایس پی نے جو ہیں ایس پی سٹی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے وہ مرکزی جلوسوں کی نگرانی کی جائے گی. جس طرح کہ پاکستان سب جانتے ہیں کہ حالت جنگ میں ہے اور پھر ان حالات میں اگر دیکھیں تو سیکیورٹی کے جو ہے وہ اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تاہم اس حوالے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اپنے گرد و نواح میں مشکوک سرگرمیوں پہ نگاہ رکھیں. اگر کوئی نیا کرایہ دار آتا ہے یا کوئی رکشے والا ہی ایک محلے میں یا علاقے میں بار بار 2 دفعہ چکر لگا لیتا ہے تو اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم شہری پولیس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ دیکھیں گھر ہے ہمارا, پاکستان اور لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بالکل ہمارا گھر ہے اور اس کی ہمیں حفاظت اپنے گھر کی طرح کرنی ہے. جس طریقے سے خبر کے مطابق پولیس نے بیریئرز مانگ لی ہیں, آبویسلی حکومت اپنے جو ہے وہ تمام تر اقدامات کر رہی ہے, لیکن اس معاملے میں خصوصاً یوم عاشور کے موقع پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے اقدامات کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کرنا پڑے گا اور گرد و نواح میں خصوصی طور پر نگاہ رکھنی ہوگی. لیکن دیکھیں عمر, اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو مرکزی جلوس ہے اس مرکزی جلوس کے تمام راستوں کو سیکیور کرنا جو ہے نا پولیس کا بنیادی ہدف یہ ہے. اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیریئرز ہوں, آپ کے پاس کنٹینرز ہوں, آپ کے پاس خاردار تاریں ہوں اور آپ کے پاس یقیناً پولیس کی وہ جو ریکوائرڈ وہ مل جائیں گی اور ان کو وہ مل جائیں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوبویسلی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے ان جلوسوں کی نگرانی کی. چھوڑ دیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس نے جو ڈیمانڈ کیا نا کہ ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو وہ ان کو دینی پڑیں گی, وہ اس لیے بھی دینی پڑیں گی کہ ملیں گی, یقیناً ملیں گی. اور وہ اس لیے مانگی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اس مرکزی جلوس کے جو راستے ہیں نا, جو گلیاں نکل رہی ہیں, ان کو بند بھی کرنا ہے اور وہاں پر ڈپلائمنٹ کرنی ہے. کیونکہ آپ نے جلوس کو سیف پیسج جب پرووائڈ کرنا ہے تو اس کے ارد گرد کے راستے بند آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہم اندرون میں جاتے ہیں یا موچی دروازے یا نثار حویلی والے جلوس کو کور کرتے ہیں, کرشن نگر پانڈو اسٹریٹ والے جلوس کو کور کرتے ہیں تو ایک انٹری پوائنٹ دے دیا جاتا ہے اور ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے. خاردار تارے لگا دی جاتے ہیں. انہی انتظامات کے لیے انہوں نے یہ چیزیں مانگی ہیں نا کہ آپ ہمیں بھی دو, بیریئر بھی دو, کیونکہ ہم نے انتظامات کو لیکن میرا اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پولیس اس میں شہریوں کے ساتھ 16 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے. سومرو صاحب, ہم تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے پولیس پر, ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے. دیکھو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب ہم یہاں پر شہری کی بات کرتے ہیں تو پولیس کے ساتھ ساتھ جلوس کے اندر جو جلوس کے شرکا ہوتے ہیں اس کے ساتھ عزاداروں کے ساتھ ساتھ وہاں پر رضاکار بھی ہوتے ہیں. وہ رضاکار بنیادی طور پر اس سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ وہ اٹ سیلف ایک بیریئر ہوتے ہیں, بہت بڑا بیریئر ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف پراپر جامع تلاشی لے رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور وہ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں. اس میں خفیہ ٹیمیں بھی ہوتی ہیں, اس میں خفیہ ٹیمیں بھی ہوتی ہیں, اس میں اپیرنٹلی لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ سیکیورٹی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, کچھ سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے تمام ادارے, صرف پولیس نہیں بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں باقی سیکیورٹی کے, وہ اس پر الرٹ ہوتے ہیں اور وہ الرٹ ہیں. اس میں میں ایک چیز اور مینشن ایڈ آن ضرور کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی شہری ہیں وہ بھی اپنی مددات کے تحت نظر رکھیں ارد گرد کے ماحول پر. اگر آپ کو کچھ بھی مشکوک ایکٹیویٹی, بالکل کچھ بھی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی پولیس بھی ہماری اور پولیس بھی ہم میں سے یہ اکمل سومرو, یعنی مطلب ہم لوگوں میں سے بالکل صحیح. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں سیکیورٹی کا پلان جو ہے نا جب وہ جتنا جامع ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ میکسیمم لوگوں کو انوالو نہیں کرتے. ایک چیز اداروں کو انوالو کرتے ہیں اور اداروں کے ذریعے سے سرویلنس بڑھاتے ہیں. لیکن ہر شہری کی اپنی ذمہ داری تو ہے. آپ یہاں پہ غلط تھوڑا سا کہہ رہے ہیں نا, نہیں ایک سیکنڈ, لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا حضور, بات تو سن لینا. دیکھیں حضور, میں یہ نہیں کہہ رہا, پہلے بات تو سن لینا, پھر وہی بات کر رہے ہیں. جلوسوں پہ جب وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے تو آپ پہلے میری بات تو سن لینا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ سیکیورٹی کے حوالے سے جب پلانز بناتے ہیں نا تو اس میں آپ ڈیوٹی سے سائن کرتے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی سے سائن آپ اداروں کے ذریعے سے کرتے ہیں, ادارہ جاتی اپروچ کے تحت کرتے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں نا, تو ادارے کام کر رہے ہیں. اس میں لڑنے والی بات کیا ہے؟ میں یہ بات کر نہیں رہا, میں نے کب کہا کہ شہری کو
جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کے لیے جو سرویلنس سسٹم ہے، ادارے اس کو تشکیل دینے میں بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس پر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ان ایڈیشن جلوس کے رستوں پر جہاں عزادار موجود ہوتے ہیں، ان عزاداروں کے ساتھ رضاکار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی سے سائن ہوتی ہیں، اور امن کمیٹیاں بھی موجود۔ میں امن میں وہی کمیٹیوں کہہ کی رہا ہوں، امپورٹنس کی بات دیکھیں کر رہا ہوں، آپ کیونکہ اگر پولیس اہلکار میری بات سنیں، آپ فوکس کر رہے ہیں، آپ فوکس کریں امن کمیٹی پہ، میں تو پورے سیکیورٹی کے پورے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا۔ امن کمیٹیاں اکمل سومرو پورے حضور علاقوں میں آپ کرتی ہیں کام، کون کہتا نہیں کرتی؟ میں تو یہ کہہ نہیں رہا نہیں کرتی، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کا پلان بھی ٹھیک ہے اور ساری چیزیں بہتر ہیں، ہمیں کسی چیز پر کوئی شک نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ ویجیلنس مزید جب بڑھا دی جائے گی تو وہ مزید چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جلوس کے راستے کو آپ نے خاص طور پر سیف پیسج پرووائڈ کرنا ہے، بلکہ پورے شہر کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، اور وہاں پر ان جگہوں کو بھی سیکیور کرنا ہے جہاں پر چھوٹے جلوس ہوتے ہیں، اور صرف یہ والا جلوس نہیں ہے، باقی جگہیں بھی ہیں۔ آپ کیونکہ یہ مرکزی جلوس ہوتا ہے، یہاں پہ فوکس زیادہ رکھا جاتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ اور جو شہریوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے 10 محرم والے دن، یوم عاشوراء کے دن بھی آپ دیکھیں کہ موومنٹ جو ہوتی ہے نا شہریوں کی، وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اس کو بھی سٹرکٹ رکھا جاتا ہے، اور اس موومنٹ کو سٹرکٹ رکھنے کے لیے یہ چیزیں منگوائی گئی ہیں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب موومنٹ کو کنٹرول کر لیں گے نا، تو موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں آپ کی سیکیورٹی مزید بہتر ہوگی، اور یہی کر رہی ہے پولیس بھی، یہی کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے بھی یہی کر رہے ہیں، ان کی ذیلی کمیٹیاں بھی یہی کر رہی ہیں، ان سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کو انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں۔ آپ صرف ایکوپمنٹ کی بات کریں، میں اوور آل بات کروں، کیونکہ یوم عاشوراء کل سے شروع ہو جائے، بلکہ آج سے ہی جس طریقے سے مختلف جگہ پر مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جلوس ابھی بھی نکالے جا رہے ہیں، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں خصوصاً ہمیں الرٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنے گرد و نواح میں جو نگاہ رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحیح کہا کہ فورسز تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے ہی رہی ہیں، ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد پر نظر رکھے، اور اگر کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً اس کی اطلاع دیں، اور پھر امن کمیٹیاں بھی ہیں اور رضاکار بھی ہیں جو اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور اگلی خبر، سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد، اسکول ایجوکیشن اور ادارہ مانیٹرنگ کے اعداد و شمار میں 12,000 کا فرق آ رہا ہے۔ اکمل سومرو، آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سیمل دیکھیں، جو یہ سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر یہ ایک صحیح جو تصویر ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے سے متعلق، اس کی پیشکش کی جا رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس خاص قسم کے محکمے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور محکمہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے تمام تر جو اعداد و شمار ہیں، جس میں اسکولوں کی تعداد، چاہے وہ پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ایلیمنٹری اسکولز ہیں یا ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ٹیچرز کی تعداد، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں، اسٹوڈنٹس کی تعداد، چاہے وہ میلز ہیں فیمیلز ہیں، ان سب کے اعداد و شمار سامنے رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ منصوبہ بندی بھی اعداد و شمار کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اعداد و شمار حقائق بتا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس وقت اس خاص محکمے کی کیا پروگریس ہے۔ اب دو ادارے ہیں، ایک محکمہ اسکول ایجوکیشن ہے جو اپنے سرکاری اعداد و شمار جو اس کے پاس وہ مختلف تمام ڈسٹرکٹ کے ای ڈی اوز کے ذریعے سے کلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کمپائل کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف ادارہ مانیٹرنگ ہے جو ان تمام اعداد و شمار کے اوپر کاؤنٹر چیک رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ کاؤنٹر چیک رکھتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو محکمے کے اعداد و شمار ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اکمل، محکمہ کی حوالے سے جب بات کریں تو وہ تو ہر محکمے نے اپنی سب سے اچھی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم تو جس طریقے سے ابھی جو رپورٹ ہی کی خبر بھی رپورٹ کی ہے، پھر تو اس کے مطابق محکمے کی رپورٹ اچھی ہے نا، اس کے مطابق محکمے کی رپورٹ جو ہے وہ بلکہ بری ہے، ادارے کی مانیٹرنگ کی رپورٹ اچھی ہے، کیونکہ انہوں نے جو رپورٹ پیش کیا اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو میں اس کا مطلب کہ پھر آپ بوگس رپورٹ جو ہیں وہ آگے مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کا سومرو مقصد بھی یہی ہے کہ ایک منٹ چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتے کہ حکومتی جو کارکردگی ہے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ چھوڑ دیں تعلیم کو، آپ فی الحال چھوڑ دیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اعداد و شمار کی بات ہو، محکمہ نے اعداد و شمار دیے ہیں، ہم اس کو کوٹ کر لیتے ہیں۔ محکمہ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے، اس نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، مثال کے طور پر وہ بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو طلباء کی تعداد ہے وہ ہے 1,89,680، ٹھیک ہے۔ اب جو
ادارہ مانیٹرنگ کی رپورٹ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی تعداد ہے 1,80,00,000 28,039، یعنی وہ تعداد زیادہ بتا رہا ہے، محکمہ تعداد کم بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے، اس میں دو فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو جس کا امکان ہے۔ پہلا یہ کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اپنا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا ویب سائٹ کے اوپر، کیونکہ ادارہ مانیٹرنگ جو ہے اس کی کوئی باقاعدہ طور پر اس طرح سے ٹیمیں نہیں ہیں، وہ ڈیٹا کو کاؤنٹر چیک کرتا ہے ایک میکانزم کے تحت۔ وہ میکانزم وہاں کی فائلیں ہو سکتی ہیں، وہ میکانزم وہاں کی دستاویزات ہو سکتی ہیں جو محکمے کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اب ادارہ مانیٹرنگ کے پاس اپنی تو اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے نا کہ وہ ایڈیوز پھر ایڈیوز کے نیچے اور پھر ڈسٹرکٹ کے دورے کرے اور وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرے۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکے کہ اعداد و شمار ٹھیک ہے۔ اب کس کی رپورٹ مانیٹرنگ پھر غلط ہے نا ڈپارٹمنٹ، وہ پھر غلط آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہے، 12,000 طلبہ کا ڈیفرنس ہے۔ پھر بھی آپ مانیٹرنگ ٹیم آپ چھوڑ دیں، میری بات سنیں، 12,000 کا ڈیفرنس ہے 1 کروڑ طلبہ کے اندر، اور پورے صوبے کے طلبہ ہیں۔ یہ ایک شہر کے طلبہ ہو نا چلو سمجھ آتی ہے کہ ایک خاص ڈسٹرکٹ ہے، اس ڈسٹرکٹ کے اندر یہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ یہ ہیرا پھیری نہیں ہے، یہ صرف مسئلہ ہے ڈیٹے کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ڈیٹے کو اپڈیٹ نہیں کیا، ڈیٹا کو جب آپ اپڈیٹ نہیں نہ کرتے پھر اس طرح کی کنفیوژن آتی ہے۔ تو اس میں محکمے کی طرف سے، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے نہلی ضرور ہو سکتی ہے۔ ادارہ مانیٹرنگ کبھی بھی بڑھا کے رپورٹ پیش نہیں کرے گا، کیونکہ ادارے نے تو ایک نیوٹرل رپورٹ پیش ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ اب کیا میں تو ڈیفینڈ میں کیوں کروں ڈیفینڈ، وہ کریں، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو چاہیے کہ وہ ادارہ مانیٹرنگ کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے ساتھ کرسپونڈنس کرے کہ جناب آپ کے پاس جو یہ ڈیٹا ہے ہم ذرا دونوں بیٹھ کے چیک کرتے ہیں یہ ڈیفرنس کہاں پر ہے، کیا یہ ہمارے پاس ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس ڈیٹا غلط ہے، آپ نے 12,000 اضافی بچے ڈالیں، یہ اسی وقت ہی کاؤنٹر چیک ہوگا، کیونکہ یہ ڈیفرنس 1 کروڑ کے مقابلے پر اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اکمل سومرو کے مطابق اگر 12,000 کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب بات آ جاتی ہے کہ اسکولوں میں بنیادی ضروریات فراہم کی جا رہی ہیں یا نہیں، اس پر بحث کر سکتے ہیں، اس پہ انفراسٹرکچر پہ بحث کر سکتے ہیں، اسکولوں کے اندر فیسلٹی پہ بحث کر سکتے ہیں، مسنگ فیسلٹی پہ بات کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، انرولمنٹ کے اندر جو مسائل ہیں اس پر آپ بحث۔ یہ کیونکہ پیورلی ایجوکیشن کے وہ اعداد و شمار ہے جو دو محکموں کے آپس میں ہیں، یہ تھوڑا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے۔ باقی اسکولوں میں مسنگ فیسلٹی کتنی ہے، اسکولوں کے اندر کیا مسائل ہیں، ہم تو یہی کام کر رہے ہیں، میں پچھلے 6-7 سال سے یہی کام کر رہا ہوں۔ ہم اسکولوں کو وزٹ کرتے ہیں، کالجز کو وزٹ کرتے ہیں، یونیورسٹیز کو وزٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب یہ اعداد و شمار کا ڈیفرنس آتا ہے نا تو وہ کمپنیز، وہ ڈونرز ایجنسیز، وہ ادارے، بین الاقوامی ادارے، وہ این جی اوز جو آپ کو ڈونیٹ کرتی ہیں، فنڈ کرتی ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو پیف کی جانب سے جو اعداد و شمار دیے گئے، پھر آپ اس کو بھی جو ہے وہ یہی کہو گے کہ شاید لیک آف پلاننگ ہے، لیک آف کوارڈینیشن۔ وہاں پہ بھی آپ نے گھوسٹ اسکولوں کا جو ہے وہ ذکر کیا، ان کی لسٹ میں گھوسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے مد میں آپ کروڑوں روپے آپ جیبوں میں ڈال رہے ہو۔ اچھا ہمیں نا دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ سرکاری طلبہ کی رپورٹ ہے، میں مکس نہیں کر رہی ہوں، لیکن اسی طرح کی ایک رپورٹ وہ بھی تو سامنے آئی تھی نا، پھر وہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں وہ نہیں کر رہے جسٹیفائی، انہوں نے کاروائیاں کی ہیں، اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کی ہیں، انہوں نے کاروائیاں کی ہیں، وہ ہے پرائیویٹ سکولز، پرائیویٹ سکولز کے اندر، پرائیویٹ سکولز میں تھوڑی سی کارروائی کے بعد وہ بالکل خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ تو اپنے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی کہ آپ کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا؟ آپ کو نہیں پتا کہ پرائیویٹ سکولوں میں وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پکڑ کے انہوں نے کیا کیا اس کے بعد کتنی سزا دے دی؟ ایسے نہیں، انہوں نے کتنی سزا دے دی؟ ان کو جان سے مار دیں۔ نہیں ان کو جان ایسے نہیں نہ ہوتا نا، بات سنیں، دیکھیں اکمل دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تعلیم وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان اس وقت ترقی پذیر ملک ہے۔ اچھا حکومت توجہ نہیں دے رہی، پھر آپ بالکل بھی نہیں توجہ دے رہی، یہی تو ڈفرنس ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اورنج لائن منصوبے پر توجہ دی جاتی ہے، اگر اتنی ہی پریفرنس صحت اور تعلیم کے شعبے میں دی جائے تو یقین کریں کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتی صورتحال یہ کہ پریفرنس لیول آ جاتا ہے۔ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، کرے گا، سارا کچھ ان کے منشور میں شامل ہوتا ہے، منشور کا اپنے منشور کا ستیہ ناز بیڑا غرق کرتے ہیں، وہ حقائق اپنی جگہ موجود ہے، میں تو اس پر ابھی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے جو کوٹ کیا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اس پہ اب عرض تو سن لینا کہ پیف پرائیویٹ سکولز کو کنٹرول کرتا ہے، اور پرائیویٹ سکولز جو اس کے پارٹنر سکول ہیں وہاں پر اگر گھوسٹ انرولمنٹ ہوتی ہے، اس انرولمنٹ کے اگینسٹ پیف ان کو پیسے جاری کر رہا ہوتا ہے، تو پیف جو پیسے جاری کرتا ہے وہ حکومت پیف کو پرووائڈ کرتی ہے، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی
ایک بچے کا جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے اس کے پیسے اور اس کا خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے. وہ پرائیویٹ اسکول اگر وہ بتا رہا ہوں اگر وہ پرائیویٹ اسکول اگر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ وہاں پر گھوسٹ داخلے ہوئے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان سکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کرتا ہے, ان سکولوں کے پیسے روک لیتا ہے, ان کو پیسے جاری نہیں کرتے, وہ افسران جو فیلڈ کے اس وقت کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے, اور کیا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پر کارروائی کریں. اکمل سمرو آپ ایجوکیشن بیٹ کور کرتے ہیں جنید ریاض کے ساتھ ساتھ, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جس طریقے سے اسکولز میں فرق آ گیا ہے کہ ایک اسکول کی فیس 50 روپے اور ایک اسکول کی فیس 25,000 روپے ہے, تو حکومت کو وہ تو حکومت کا ایجنڈا ہے نا, دیکھیں وہ حکومت کو اس پر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ جب ایک منٹ سومرو, جب آپ دیکھیں کہ نرسری کلاس سے ہی جب بچہ 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے اور اس وقت سے ہی طبقاتی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک طرف تو میں 50 روپے ادا کر رہا ہوں اور سلطان کے بوائز اسکول اور سمیت جو مختلف سی ایم کے, مجھے یہ بتائیں آپ پنجاب اسمبلی کور کرتے ہیں تو یہ ایم پی اے کیوں نہیں قراردادیں جمع کرا کے اور اس کے اوپر کارروائی وہ ایم پی ایز کا وہاں پر یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بچے میری بات سنیں, اپنے بچے نہیں, اب ایک ایم پی اے کے بچے سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ اس پر بحث کریں, آپ ضرور کرنی چاہیے کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنا, 5,000 سرکاری اسکولوں کو سرکار کے کھاتے سے نکال کے پرائیویٹ کر دینا, این جی اوز کے حوالے کر دینا, اس پر تنقید بنتی ہے. یہ حکومتی ایجنڈا ہے. حکومت اپنے ایجنڈے کے تحت ایجوکیشن کو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم پرائیویٹائز کر رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہی ہے ایجوکیشن کو, اور اس آؤٹ سورس کرنے کے پیچھے الٹیمیٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ایجوکیشن نہ صرف مہنگی ہوگی بلکہ غریب کی پہنچ میں بھی دور جائے گی. آپ کے ریزلٹس پہ کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں؟ آپ کے کوئی ریزلٹ بہتر ہو گئے ہیں؟ آپ نے پرائیویٹائزیشن کی ڈگر ایک پکڑ لیا ہے جہاں پہ آپ نے پیف بھی بنا دیا, اب دوسری طرف آپ انتظامات بھی جو ہے اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے بھی کر رہے ہیں, آپ کی کوالٹی کے اوپر کیا فرق پڑا؟ سومرو کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جتنے سینئر بیوروکریٹس ہیں, جتنے جو ٹیچرز ہیں اور جتنے اعلیٰ مختلف مقامات پر تعینات افسران ہیں, ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ایڈمیشن لینا لاہور کے اندر ایک باقاعدہ مارکا ہوتا تھا. یعنی اتنا برباد تو یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ ان کی ایسوسیشنز ہیں, ان کے مالکان کے ساتھ قریبی تعلقات یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم یہی بات تو کریں گے جناب, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا میکنزم ہوگا نا, اس کا میکنزم, اس کو انیشیٹ آپ اسمبلی سے کرائیں گے, اس کو انیشیٹ آپ پراپر فورم سے کرائیں گے. لیکن کوئی بادل کرے گا تبھی وہ انیشیٹو ہو جائے گا نا. میں پھر ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, میں پھر ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ حکومتی ایجنڈا ہے. حکومت اپنے ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے اور حکومتی ایجنڈا یہ ہے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کر رہی ہے. کرے گی نہیں, کر رہی ہے. شروعات تو ہو چکی ہے, وہ تو 5,000 اسکول آپ نے سٹارٹ کر دیے ہیں, این جی اوز کے حوالے کر دیے, آپ نے پیف بنا دی. حکومت اپنے ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے. حکومت کا یہ ایجنڈا غلط ہے, صحیح ہے, اس کے اوپر تنقید کی جائے, یہ ہے کہ کیمپین چلائی ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہو اور ایجوکیشن جو ہے وہ سب کا حق ہے, سب کو ملنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں یہ ایجنڈا اور یہ موقف جو ہے وہ کس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ناظرین مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اگلی سٹیٹمنٹ میاں محمد شہباز شریف کی سی پیک سے پاک چینہ دوستی کے نئے باب کھلیں گے. اکنامک کوریڈور کے بعد پاک چین تعلقات جو ہیں وہ نئی ڈگر پر روانہ ہوں گے. عمر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب میں محمد شہباز شریف نے اتوار ہونے کے باوجود ایک مصروف دن گزارا, مختلف میٹنگز بھی کی. اسحاق ڈار کو جہاں پر جو بہترین وفاقی وزیر خزانہ پر مبارکباد دی, وہیں پر جو ایک چینی وفد سے بھی ملاقات کی, مسٹر سن تاؤ کی قیادت میں یہ وفد ملا, انڈسٹریل زون بنانے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اگر ہم اس خطے کے حوالے سے بات کریں تو سی پیک آبویسلی گیم چینجر ہوگا. اس سے صرف فائدہ گوادر کو نہیں ہوگا, پنجاب کو ہوگا, پورے پاکستان کو ہوگا, انفیکٹ لاہور سمیت سارے مقامات. اور یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ کچھ جو دشمن ممالک ہیں ان کو کھٹا کری, اور آپ پھر جب دیکھتے ہیں کہ بارڈر پہ جو آج کل ایک وہ ناکام سی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں, تو اسی کا یہ ایک حصہ ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب میں محمد شہباز شریف نے واضح طور پر کہا کہ 40 بلین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, اور چین کے حوالے سے ہمیشہ سے ہی بات کریں تو ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور دیکھیں جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا, جس طریقے سے دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اور چینی سرمایہ کار آ کے یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے تو آبویسلی ترقی ہوگی, امپلائمنٹ بڑھے گی. جو بے روزگاری کے مسائل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, یہاں پر لوگ سکلڈ ہنر کی طرف بھی جائیں گے, روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے, تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو انویسٹمنٹ آنی چاہیے. اکمل آپ کیا
کہیں گے اس اکنامک کوریڈور کی ترقی پر؟ دیکھیں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو پاک چین اقتصادی راہداری ہے اس کو مکمل کرنے میں بہت زیادہ کمیٹڈ ہے، اور نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ افواج پاکستان جو ہے وہ بھی مکمل طور پر اس پر سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پر راہداری ہے، اور یہاں سے جو موومنٹ ہے وہ چائنیز گوڈز اور وہ چائنا کی انڈسٹری کا مال خالی راہداری نہیں ہوگی بلکہ خوشحالی کا سفر ہوگا پاکستان. سن لینا، یہ تو حکومت کا بیان ہے. نہیں یہ ہمارے دیکھیں لوگوں کو روزگار ملے گا نا. ایک منٹ بات تو سن لینا. یہ حکومت خوشحال ہوگی خالی سے. سن لینا ایک سیکنڈ. اب ٹھیک ہے آپ نے کر لی ہے بات. تو اب بات یہ ہے کہ حکومت اس پاک چین اقتصادی راہداری کے ذریعے سے جو اس کے ذیلی منصوبے ہیں اس پر بھی توجہ دینا چاہ رہی ہے. اور وہ ذیلی منصوبے جو ہے نا وہ خاص طور پر جو پنجاب میں انڈسٹریل زون بننا ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو یہ بیان دیا ہے یہ اس انڈسٹریل زون کے پرسپیکٹیو میں دیا ہے کہ جو پنجاب میں بننا ہے، اور وہ انڈسٹریل زون وہاں پر مختلف کمپنیز اور انڈسٹریز آ کر اپنے اپنے یونٹس لگائیں گی اور وہاں پر پروڈکشن ہوگی. دیکھیں جب اس طرح کے یونٹس لگیں گے اور پروڈکشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس سے جابز اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، اور اس جابز اپرچونیٹیز کے ذریعے سے آپ کی جو معیشت ہے اس کو بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس راہداری منصوبے کے ساتھ جو دوسرا اہم ترین منصوبہ ہے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ ایکسچینج پروگرام شروع کیا ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ آپ نے پہلی دفعہ ایجوکیشن کے اوپر ایکسچینج پروگرام شروع کر کے اسکالرشپس نہ صرف اناؤنس کروائی ہیں، اس کو اس پروجیکٹ کا حصہ بنوایا ہے، بلکہ یہاں سے پاکستان سے یہاں کے مختلف یونیورسٹیز کے گریجویٹس یا جو انٹرمیڈیٹ پاس ہیں اور ان کو آپ نے 4 ایئرس پروگرام کے لیے چائنا بھیجا. دور جو دکھائی دے رہا ہے وہ چائنا کا دکھائی دے رہا ہے. آپ دیکھیں گے جس طرح چائنیز کہتے تھے کہ ہم تالے لگوا دیں گے، چائنا کا نہیں لگا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری سے ترقی آئے گی نا، اور روزگار چائنیز کو تو نہیں ملے گا، پاکستانیوں کو ملے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں. میں نے کب کہا ہے پاکستانیوں کو نہیں ملے گا؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ اس راہداری منصوبے کے جو ذیلی پروجیکٹس ہیں نا اس پر توجہ دینا چاہ رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے نا اس میٹنگ کے اندر انڈسٹریل زون کو ڈسکس کیا گیا ہے، اسپیشلی انڈسٹریل زون کو، کہ انڈسٹریل زون کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے اندر کون کون سی کمپنیز آئیں گی، یونٹس کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور وہاں پر جابس اپرچونیٹیز کتنے ہزار لوگوں کو ملے گی. تو یہ کیلکولیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پنجاب کے اندر لوگوں کو آپ نے، کیونکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم لاہور کی زیادہ بات کریں گے، پنجاب کے باقی شہروں کی بات کریں گے، پاکستان کی بھی کریں گے یقیناً. تو یہاں پر جو جابز اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی وہ ان منصوبوں کے ذریعے سے ہوں گی جو سی پیک کے ذیلی منصوبے ہیں. وہ صرف راہداری سے نہیں ہوگی، ایک سڑک سے نہیں ہوگی. دیٹ از دا مین ریزن نا. اگر وہ راہداری بن رہی ہے تبھی تو ذیلی منصوبے آئیں گے، ادروائز آپ ذیلی منصوبے اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے. تو کریڈٹ تو پھر سی پیک کو ہی جائے گا. سب سے زیادہ بینیفیشری چائنا خود ہے نا. اس میں پاکستان کو تو اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. بینیفٹ مل رہا ہے تو ہمیں اس انویسٹمنٹ تو اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے نا. اس انویسٹمنٹ سے ہمیں کیا فائدہ؟ دیکھیں ہم لوگ تو ترقی پذیر ملک ہیں، اور جس طریقے سے شہباز شریف کہتے ہیں کہ اب چائنیز زبان سیکھنا بڑی ضروری ہوگی، جس طرح اور یہ بات تو آئی تھنک ہمارے ہمسائے ملک یہی چیزیں تو انڈیا کو کھٹک رہی ہے. اکمل آپ تھوڑا سا پڑھیں دیکھیں تو وہاں پر معلوم ہوگا. میں ضرور پڑھوں گا. آگے بڑھیں گے. میں اگلی خبر کی طرف ضرور جانا چاہوں گی. اسلام آباد کو بند کرنے کا تالا لندن سے بھی نہیں ملے گا. کل اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے حلقے کے حوالے سے مختلف ایشوز پر بات کی. پھر عمران خان صاحب پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لندن سے بھی تالا نہیں ملے گا. دیکھیں جس طریقے سے 30 ستمبر کو جو جلسہ ہوا پاکستان تحریک انصاف نے رائیونڈ میں کیا، اور عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد کو تالا لگا دیں گے. تو دیکھیں اسلام آباد کو اگر تالا لگا دیں گے تو کیا عمران خان ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب احتجاج ہوتا ہے صرف مال روڈ پر ہی اگر احتجاج ہو تو آپ وہاں پر ٹریڈرز کے پاس چلے جائیں، ان لوگوں کے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے. مال روڈ احتجاج روڈ بن چکا ہے. اب اس طریقے سے اگر آپ اسلام آباد مین ہمارا جو کیپٹل ہے پاکستان کا اس کو بند کرنے کی دھمکیاں دیں گے اور احتجاج ہوگا تو پھر فائنل رزلٹ آؤٹ کم کیا آئے گا؟ لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں گے. جب کاروبار متاثر ہوں گے تو وہ جو ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی جابس چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری متاثر ہو جاتی. اسی طریقے سے اسپیکر قومی اسمبلی آبویسلی رائیول بھی ہیں، حالانکہ سردار ریاض صادق خود کسی دور میں عمران خان کی پارٹی میں بھی رہے ہیں اور عمران خان کے بڑے اچھے بچپن کے دوست ہیں، لیکن اب کلاس فیلوز رہے ہیں وہ تو خیر ان کے بھائی بھی کلاس فیلو جو ہیں وہ چلتے ہی ہیں. آپ اکمل سمرو کیا کہیں گے اس حوالے؟ مجھے تو اسلام آباد میں تالا لگنے یا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ لاہور کے سمن آباد کے علاقے میں اسپیکر اسمبلی گئے ہیں
اور وہاں پہ جا کے جائزہ لیا ہے کہ سیوریج کا پانی اور سیوریج کی سہولیات، اس کی نئی سیوریج کا انفراسٹرکچر، وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ، وہاں پہ پانی کی سہولت وہ فراہم کرنے کے لیے جس حلقے سے وہ منتخب ہوئے ہیں ان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو وہاں پر جا کے انہوں نے بیان دیا قومی میڈیا کے لیے، نیشنل میڈیا کے لیے اور قومی اخبارات کے لیے اور چینلز کو ایک ڈسکشن کی طرف لے کے جانا. اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں تو ہی انہوں نے اپنے پورے حلقے کا دورہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ ایسے بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جن کے پاس ایکسٹرا ڈیوٹیز بھی ہو، وہ اپنے حلقے میں جانا گوارا نہیں کرتے. میں اسلام آباد کی سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ سمن آباد کا ایشو ہے اور سمن آباد کے ایشو کے اندر وہاں پر جو پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے، بارش کے بعد نکاسی آپ کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ لوکلی ان لوگوں کا حل ہونا چاہیے. اور اسی مسئلے پر وہ گئے تھے اور اسی مسئلے کی نگرانی کرنے کے لیے اور اس کی اپڈیٹس لینے کے لیے گئے تھے اور اس پر بار گئے. لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے؟ بیان لاہور میں دیا گیا، جلسہ لاہور میں ہوا تھا، لاہور بھی افیکٹ ہوگا. اگر اسلام آباد بند ہوگا تو ہال روڈ کا تاجر ہے یا پی سینٹر کا تاجر ہے وہ بھی متاثر ہوگا. میری بات سنیں، جب یہ حزب اقتدار والے حزب اختلاف میں ہوتے ہیں یہ بھی ایسے کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور حزب اختلاف والے حزب اقتدار میں آ کے وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. مجھے غرض سمن آباد سے ہے کہ سمن آباد میں آپ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. اور عمر اسلم آپ نے بھی جو بات کی وہ اپنی جگہ پر جو ان کا دوسرا بیان تھا اس پر روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیں گا، اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ہم آج محرم پر بات کرنا چاہیں گے، یوم عاشور پر بات کرنا چاہیں گے اور حسینیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سیکھنا چاہیے اور کیا کیا مثالیں جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑی گئیں، اس پر بات کریں گے. مذہبی اسکالر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر بانو والا جائی. السلام علیکم آپا، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ آپا فار کمنگ. اور آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ہر سال یہاں پر تشریف لاتی ہیں. گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم اس واقعے سے کرنا چاہیں گے کہ اس منظر نامے کو اگر آپ بیان کر سکیں. دیکھیے، کربلا یا امام حسین علیہ السلام کی تحریک، اس کو اس کانٹیکس میں نہیں لینا چاہیے کہ اچانک کوئی واقعہ درپیش ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے سوال بیعت پر آپ نے کوئی فوراً ریاکشن لیا اور آپ محاذ آمادہ ہو گئے. اس کا بڑا پرانا کنٹیکسٹ ہے اور یہ اسلام کا جو کلچر ہے اس کے خلاف وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت مصلحتی اسلام لے آئے تھے، انہوں نے اس کلچر کو تباہ کرنے کی ایک پرپیچول کوشش کی جس میں بنی امیہ جو ہیں وہ پیش رہے. تو امام حسین علیہ السلام کافی سالوں سے اس سارے بدلتے ہوئے ماحول اور حالات کو دیکھ رہے تھے. خصوصاً 10 وہ سال جو شہادت امام حسن علیہ السلام اور کربلا کے واقعے کے درمیان ہیں، اس 10 سالوں میں بہت کھل کر بیٹل لائنز ڈرا ہو چکی تھیں. ایک ایسے نظام کی طرف مملکت اسلامیہ کو دھکیلا جا رہا تھا جس کا نبوت اور رسالت کی بنیادی تبلیغ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایک بادشاہی، ایک ظلم و ستم کا ماحول، ایک حقوق کا غصب کر لینا جو اسلام کے کلچر کے بالکل مفاد اور اس کی منافی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس بڑھتی ہوئی ویو کو کہ جو پورے عالم اسلام کو اپنے اندر سمو لیتی اور جس کے پیچھے ایک ظلم کا ایک انسٹرومنٹ بھی تھا اور لوگ اپنی جان کے خوف سے اس کے خلاف آواز بلند کرنے سے کتراتے تھے، آسائش پسند ہو گئے تھے، آپ نے ان 10 سالوں میں ذہن سازی کی، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا، ایسے لوگ آپ نے چن کر منتخب کیے اور اس طرح اذہان اور لوگوں کے دلوں کو اور ذہنوں کو تیار کیا کہ اس معاملے کو جو اسلام کے پیغام کا مخالف معاملہ ہے اسے کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بنی امیہ کے طرز حکومت سے ام المومنین حضرت عائشہ بھی سخت ترین مخالف تھیں. جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر سخت ترین مخالف تھے. سعد بن ابی وقاص نے اس کی مخالفت کی. عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس کے مخالف تھے. یہ سارے افراد کی جو اموات ہوئیں ان کی بڑی مسٹیریس سچویشنز ہیں. تاریخ اس کو اگر ایک طالب علم کے طور پر جاننے کی کوشش کی جائے
تو وہ مسٹیریس اموات کا کہیں نہ کہیں سراغ ضرور ملے گا، لیکن اس کے بیک آف دا کنٹیکسٹ میں یہی پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ اس تبدیلی ماحول کے خلاف تھے جو بنی امیہ کے ذریعے اسلام میں لائی جا رہی تھی۔ ان تمام شخصیات میں امام حسین علیہ السلام کو یہ کریڈٹ ہے، اور یہ آپ کا ایک وسیع قد ہے اور آپ کی ایک سوچ ہے، اور آپ کو قدرت کی طرف سے ایک اسپیس اور موقع فراہم کیا گیا کہ آپ نے ایسی تحریک برپا کی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اس بات کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ اسلام قسط اور عدل کے نظام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر توحید الہی کو منوانا ہے اور خدا کی وحدانیت پر لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تو لازمی ہے کہ پیغمبر کا لایا ہوا قسط اور عدل کا نظام جو ہے وہ انسان کے معاشروں میں نافذ کیا جائے۔ اب اس قسط اور عدل کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑے لشکر ہوں، بڑا ساز و سامان ہو اور بہت زیادہ آپ کے پاس مالی وسائل ہوں۔ آپ کے پاس ذہن ہونا چاہیے، آپ کے پاس آواز ہونی چاہیے۔ دیکھیے جتنا کم وسائل امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے، اتنے کم وسائل تو کبھی بھی کسی تحریک میں نہیں ہوئے، کبھی بھی کسی انقلاب میں نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کم سے کم ترین وسائل کے اندر تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی تحریک جو تحریک قسط و عدل ہے اسے برپا کر کے اپنے خون سے تلوار کو شکست دی، اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک آپ نے ایسا راستہ کھول دیا کہ جس میں انسان کو یہ بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں کمزور تھا، میرے پاس ساتھی نہیں تھے، میرے پاس وسائل نہیں تھے، تو میں کیسے اس برائی کے خلاف آواز اٹھاتا، میں کیسے عدل کی بات کرتا، میں کیسے انسان کے حق کی بات کرتا۔ اسی طرح کرو جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کی۔ ان کے پاس بھی نہ لشکر جرار تھا، ان کے پاس نیت تھی، عقیدہ تھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیے کہ عقل کیا تقاضا کرتی ہے انسان سے۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس پیس پر آپ کنورٹڈ ہیں، جس عقیدے اور نظریے کے آپ حامی ہیں، آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام کس عقیدے اور نظریے کے حامی تھے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب اس سے بڑا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ نظریہ کیا دیتا ہے؟ انصاف۔ یہ نظریہ کیا دیتا ہے؟ حقوق انسان۔ یہ نظریہ کیا دیتا ہے؟ عدالت اور انصاف۔ تو آپ تو اس پر ٹوٹلی کنورٹڈ ہے نا۔ اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس عقیدے پر آپ کا بھروسہ ہو آپ اس کی حفاظت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر اس وسیلے کو استعمال کیا جس کے ذریعے سے آپ اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کر سکتے تھے، اور وہ حفاظت در حقیقت قسط اور عدل کی حفاظت ہے۔ دیکھیے آج بھی انسانوں میں جو شرافت، جو عزت و وقار، جو ایک دوسرے کا حق دینے کی بات کی جاتی ہے، یا کمزور کی بات سننے کی ایک آواز بلند کی جاتی ہے، یا طاقتور کو اس بات کا سبق پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حد سے نہ گزر جائیں، یہ ساری باتیں ہم نے کہاں سے لرن کی؟ یہ ساری کی باتیں ہم نے پیغمبر کے خاندان سے لرن کی، اور اس کا جو بہت بڑا مینیفیسٹیشن اور کینوس بنا وہ کربلا کی تحریک بنی، جہاں فقط مرد نہیں ہیں، وہاں خواتین بھی اسی طرح ان کے شانہ بشانہ ہیں، وہاں بچے بھی اسی طرح ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور جو امپورٹنٹ درس دیا گیا وہ یہ تھا کہ تکلیف اور مصائب جو ہیں وہ وقتی چیزیں ہیں، لیکن ان تکلیف اور مصائب کو اٹھا کر جو آپ فائنل ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وسیع تر انسانی مفاد کا سودا کیا جا سکے، ایسا سودا کہ جس میں انسان آپ تو تکلیف اٹھا لیں لیکن اس سودے کے بدلے میں عظیم انسانوں کی جمعیت کو ایسا فائدہ پہنچے کہ جو ان کی نسلیں بھی اس فائدے سے فائدہ اٹھاتی چلی جائیں۔ یہ ہے تحریک کربلا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کے اس پیغام کو کہ جہاں کسی طاقتور کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ کمزور کے گلے پر چڑھ جائے، جہاں کسی صاحب حیثیت کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ کمزور کے دسترخوان کی ساری روٹیاں اٹھا کر بھاگ جائے، جہاں کسی بھی زور آور کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی بھی کمزور کے بازو کو ٹوسٹ کر کے اپنے مفاد کا تحفظ کرے، یہ پیغمبر اسلام کا بنیادی پیغام ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسی پیغام کی حفاظت کی۔ آج آپ دیکھیے کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں انسان کے حقوق کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور جوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جہاں کمزور تر لوگ جو تھے وہ طاقتور تر لوگ پر غالب آ گئے۔ کس لیے غالب آ گئے؟ اس لیے کہ ان کا ٹارگٹ ان کے سامنے بہت واضح تھا، روشن تھا، اور وہ ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم نے انسان کی فلاح اور بہبود، اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اب دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ بھی بہت اچھا ہو، لیکن اس میں آپ اپنے لیے اگر مفاد چاہتے ہوں
تو ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ میں آپ ناکام بھی ہو جائیں۔ امام حسین اسلام کا ٹارگٹ بہت وسیع تھا کہ ہم قسط و عدل کا نظام لے کر آئیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ خریدنا کیا چاہتے تھے؟ اللہ کی مرضی، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی رضا کے لیے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کی نصرت اور مدد اس میں شامل حال ہے۔ بالکل، اور اگر یہ یقین کامل ہوگا تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اور ایسی مثالیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال کربلا کا میدان اور کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہو جائیں تو پھر آپ کو آپ کے ارادوں میں ضرور کامیاب کر دیں۔ اب دیکھیے نا کہ کیسے ممکن تھا، آج کے طرح کے ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے کہ جو ایک چینل سے دوسرے چینل پر وہ نیوز ٹرانسفر ہو رہی ہو۔ وہاں تو ایک قاصد اور ایک خط لے کے جانے والا وہ کئی مہینے لگا دیا کرتا تھا اور عرصے دراز میں وہ معاملات۔ لیکن آپ اس واقعے کی ایک حیران کن یہ بات اس میں سے نوٹ کیجئے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا واقعہ جو ہے تاریخ میں رقم ہو گیا۔ اس رقم کروانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ان عورتوں اور بچوں کا کہ جو بعد شہادت امام حسین اسلام بچ گئے اور جنہیں طاقت نے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے قیدی بنا کر بازاروں درباروں میں گھسیٹا، اور ان کے لیے وہ بہترین موقع تھا کہ جو وہ ایسا کمیونیکیٹ کرتے اور ابلاغ کرتے اس واقعے اور معاملے کا کہ چھپائی نہ چھپتا، تو وہ ابلاغ کا حق انہوں نے ادا کیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لائے تو اس تشریف لانے سے پہلے 58 ہجری میں آپ نے مقام منا اور موقع حج پر 1000 انویٹیشن دے کر عرب کے مسلمانوں کے ایلیٹس کو جمع کیا، صاحبان حیثیت لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ جب بھی کسی معاشرے میں صاحبان حیثیت لوگ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ کمزور آدمی کے کام کو ایک رنگ چڑھتے چڑھتے بہت دیر لگ جاتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، اور پھر ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ان صاحبان حیثیت کو با انویٹیشن بلایا اور ایک تقریر آپ نے ارشاد فرمائی جس کو انجمن مکہ کی تقریر کے نام سے تاریخیں یاد کرتی ہیں۔ اس میں آپ نے ان کو جھنجھوڑا اور ان کو کہا کہ تمہیں اللہ نے عزت اور مقام اور بلندی اس لیے دی تھی تاکہ تم غریب اور کمزور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکو، لیکن تم نے تو انان حکومت ظالموں کے ہاتھ میں دے کے خود آرام اور آسائش کو اپنے لیے ان سے خرید لیا۔ اب اس لیول پر مسلمانوں کے معاشرے آ گئے ہیں کہ عزت کو روٹی کے لیے بیچا جاتا ہے، جو سر اٹھ کر کھڑا ہو اس ظلم کے خلاف وہ اپنی گردن پر باقی نہیں رہتا، انسانوں کے گروہ در گروہ غلام بنائے جا رہے ہیں، اور ایسا ظلم کا ماحول ہے کہ کسی طرف سے بھی حق اور عدالت کی آواز سننے کو نہیں ملتی۔ تو تم نے تو اپنے فرض سے ہاتھ ہی اٹھا لیا، اور تم جنت کی آرزو بھی رکھتے ہو۔ یقین رکھو نہ تم نے اپنے مال نہ اپنی جان خدا کے لیے خرچ کیے، اور تمہارے دل میں جنت کی آرزو کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ راہ خدا میں جب تک اپنی جان اور مال کا سودا نہیں کیا جاتا، اس تصور کوئی اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ خدا کی جنتیں ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور پھر اس طویل تقریر کے اختتام پر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اللہ کو خطاب کر کے کہ پروردگار یہ جو کچھ میں نے کہا اس سے میرا مقصد اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تو فقط اتنا ہے کہ تیرے دین کے طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں اور تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل رہیں اور دین کے طریقوں سے لوگ آگاہ رہیں، اور دین کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ قسط اور عدل، انصاف اور عدالت۔ اس کے علاوہ اگر دین کو کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو کہیں دین نہیں مل سکتا۔ دین انصاف میں ہے، عدالت میں ہے، حقوق انسان میں ہے، اور فقط حقوق انسان میں نہیں ہے۔ دیکھیے پانی پر بھی انسان کا حق ہے، جانور پر کا بھی حق ہے، ہوا کا حق ہے۔ آج آپ کہتے ہیں انوائرمنٹ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، آپ ہوا کو پولوٹ کر رہے ہیں، پانی کو پولوٹ کر رہے ہیں، کھیتیوں میں سے کیمیکلز نکل رہے ہیں، اس کا مطلب آپ بیلنس کو برباد کر رہے ہیں۔ بیلنس کا ڈسٹرائے کرنا عدل کو برباد کرنا ہے، اور جب عدل برباد ہوتا ہے تو اس کا بہت وسیع اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور بہت دور دور تک اس کے نقصانات پھیل جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے دین کے طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے شہروں کو بندوں کے رہنے کے قابل بنا دوں۔ ابھی دیکھیے کہ ہمارے آج کے شہر کے بندوں کے رہنے کے قابل ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جس میں گھر سے نکلنے والا جب نکلتا ہے تو گھر میں بقیہ رہنے والے لوگ اس کی واپسی تک خیریت اور سلامتی سے جس بے چینی کا اور کرب کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ اس میں ایک لالچ، ایک حرص، ایک ایسی تقاضا اور مشکل کا حالات پیدا ہو چکے ہیں جہاں ہم ہر قیمت پر اپنے آپ کو زیادہ اسٹیبلش کرنے کے لیے
کسی کو اسپیس دینا نہیں چاہتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس زمانے کی وہ بات کہی ہوئی، وہ خطاب، وہ آج بھی اسی طرح سے لاگو ہوتا ہے. آج بھی وہی دور ہے جس میں ضرورت ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوں. ناظرین، یہیں سے بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. آپا، میں آپ سے وہ واقعہ بھی ضرور سننا چاہوں گی کہ جب کوفہ کی طرف سے خط لکھا گیا اور اس کے بعد جب پورا جو قافلہ ہے وہ کربلا کے میدان تک پہنچا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ یہ ماحول ظلم و ستم جو بنی امیہ نے برپا کر دیا تھا، اس سے ہر طرف شہروں میں ایک بے چینی اور بے تابی کی کیفیت تو تھی. اور پہلے بھی ایسی مارکہ آرائیوں میں پیغمبر اسلام کے گھر والوں کے ساتھ دے چکے تھے جن میں بنی امیہ ان کے اپوننٹس تھے. تو کوفے سے امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط آئے اس بات کو اسٹریس کرتے ہوئے کہ ہم اس ظلم و ستم کے ماحول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور آپ امام کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کیجئے اور یہاں پر تشریف لے آئیے تاکہ ہم آپ کی قیادت میں ایک قسط اور عدل کے معاشرے کو جو اسلام چاہتا ہے اس معاشرے میں ہم داخل ہو سکیں اور اس میں سانس لے سکیں. دیکھیے، اہل کوفہ کا 12,000 خطوط لکھنا اور فقط امام حسین علیہ السلام کو لکھنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس ماحول میں جو بہت پرآشوب تھا اور بہت خوف اور دہشت کا ماحول تھا، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی شخصیت میں اتنی کریج نہیں تھی اور اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آواز حق کو بلند کر سکے. وہ 12,000 خطوط تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان 12,000 خطوط کے جوابات بھی لکھے اور اس میں بہت واضح الفاظ میں یہ لکھا کہ امام کا کام ہی بندوں اور خدا کے اس رشتے کو بحال کرنا ہے، اس راہ کو کھولنا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ بندگی کا حق ادا کر سکے، اور ایسی گائیڈنس دینا ہے جس میں اس کی دنیا اس کی آخرت کی کھیتی بن جائے. امام حسین علیہ السلام کو 28 رجب 60 ہجری امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت ہوا کہ آپ بیعت کیجئے. ولید نے آپ کو، جو گورنر تھا مدینے کا، آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور وہ مطالبہ پیش کیا. مروان بن حکم وہاں موجود تھا. امام حسین علیہ السلام نے بڑے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہے، ہمارے گھر میں کتاب اتری، ہمارا گھر وحی کا مرکز تھا، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے یا ہم سے بیعت لی جائے. تو ولید نے کہا کہ فرزند رسول، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ آپ سے بیعت لوں. تو آپ نے کہا اچھا، مجھ سے یہ سوال مجمع عام میں کرنا، میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا. اس وقت آپ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مروان نے شرارتاً ولید سے کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یہاں تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں لگیں گے، ان کا سر یہیں کاٹ لو. اور پھر تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ ایک عجیب جلال کا عالم تھا. آپ نے نہایت غصے سے ارشاد فرمایا کہ کس کی مجال ہے جو میرا سر کاٹ لے. دیکھیے، اس 28 رجب سے 10ویں محرم تک کتنا فاصلہ ہے، چند مہینوں کا ہی فاصلہ ہے نا. سر تو آپ کا کٹا، لیکن سر کٹنے اور سر دینے میں بہت فرق ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے جب چاہا، جس زمین پر چاہا، جس موقع پر چاہا، اپنے سر کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دیا. کسی کے ہاتھ میں یہ جرت نہیں تھی کہ سر امام حسین علیہ السلام کاٹ لیتا. یہ آپ خود اس قربانی کے لیے، ایسی قربانی کہ جو زمین میں، شہروں میں، انسانوں میں، سوچنے والے ذہنوں میں ایک طوفان برپا کر دے کہ حسین جیسی اہم شخصیت وہ کس چیز کے لیے جان دے رہی ہے. اس احساس کو پیدا کرنا، اور یہ احساس اسی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا جب امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم شخصیت کی قربانی دیتے. آپ ولید کے دربار سے نکلے اور آپ نے اپنے گھر میں آ کر اپنی بہن سے کہا کہ سامان سفر تیار کیجئے، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. آپ نے مدینہ چھوڑا 28 رجب، اور رات کی تاریکی میں آپ کا قافلہ بہت تیزی کے ساتھ مکے کی سرحدوں میں داخل ہو گیا. مکے میں بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں قیام کیا. وہ درہ جس میں
جناب ابو طالب اپنے خاندان کے ساتھ پیغمبر کی حفاظت کے لیے محصور ہوئے تھے. جب کفار مکہ نے ایک کنفیڈریشن بنائی تھی بنی ہاشم کے خلاف کہ ہم بنی ہاشم پر سارے مل کر حملہ کریں گے یا ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے کہ اگر یہ پیغمبر کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، تو بنی ہاشم نے جناب ابو طالب کی سربراہی میں پیغمبر کی حوالگی کو اپنے لیے ناممکنات میں سے قرار دیا اور اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے. تو جناب ابو طالب اس پورے کلان کو لے کر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے آپ اس درے میں چلے گئے جہاں پیچھے سے تمام پہاڑ اس درے کی حفاظت کرتے تھے اور سامنے سے اتنا چھوٹا رستہ تھا کہ فقط ایک اونٹ داخل ہو سکتا تھا. وہ 3 سال جو آپ نے حفاظت پیغمبر کا حق ادا کیا اور جناب امام حسین علیہ السلام کا اس درے میں آ کر ٹھہرنا، یہ بڑا سمبولک ہے. یہ سمبولزم ہے اس ڈیفائنس کی، اس ریزسٹنس کی کہ جس طرح اولین دور اسلام میں میرے خاندان نے، میرے آبا و اجداد نے پیغمبر اور اسلام کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. ہر تکلیف اور مصیبت کو، چاہے وہ بھوک کی تھی، وہ پیاس کی تھی، وہ جان کے نقصان کی تھی، اس تکلیف کا سامنا کیا لیکن اپنے اصول پر ڈٹے رہے. یہ شیب ابی طالب میں جا کر ٹھہرنا اور 4 مہینے وہاں پر قیام کرنا امام حسین علیہ السلام کا اس بات کی دوبارہ ریوائیول تھی کہ میں اسی ڈیفائنڈ پوزیشن پر ہوں، میں اسی ریزسٹنس کی فورس کا اس وقت سربراہ ہوں کہ جو جان کے نقصان کو، بھوک کے نقصان کو، نقص ثمرات کو، ان ساری چیزوں سے گزر جائے گا لیکن اپنے اعلیٰ اصولوں پر سودے بازی نہیں کرے گا. 4 مہینے کے بعد جب آپ ایام حج میں نکل کر آئے اور کعبۃ اللہ کا طواف آپ کر رہے تھے، ابھی حج کے دن شروع نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے حاجیوں کے بھیس میں قاتل دیکھے اور اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بہت بڑی سازش ہے کہ مجھے حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے ذریعے سے قتل کروا دیا جائے اور میرے قاتل کا نشان اور نام بھی کسی کے سامنے نہ آئے. آپ نے اسی وقت احرام اتارا، وہ جانور جو قربانی کے لیے آپ لائے تھے آپ نے ان کو ذبح کیا اور آپ نے اپنا سفر مکے سے کربلا کی طرف شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور میرا یہ کہنا ہے کہ امام نے اپنے حج کو شہادت کے بلند مرتبے پر پہنچانے کا صبر اختیار کیا. دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسینڈنگ آرڈر میں سفر کرتا ہے، کبھی ڈسینڈنگ آرڈر میں، اس کے ایکشنز اور اس کا کنڈکٹ نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں تو سکتے. امام نے حج جو ہے، عمرہ چھوٹا ہے، حج اس سے بلند تر ہے اور شہادت اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے. تو امام نے حج کو شہادت سے مسلسل کیا اور آپ ایک ایسے سفر کی طرف چلے جو حیات جاویدانی کا سفر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ نے مکے سے کو چھوڑا اور مدینہ کوفے کی طرف آپ چلے تو حج کر کے بھی بہت سارے قافلے پلٹ رہے تھے. آپ نے ہر قافلے تک اپنا کمیونیکیشن بھیجا، ابلاغ کو جاری کیا، انہیں اپنے مقصد سفر سے آگاہ کیا. یہ نہیں ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام اور کسی بھی پیغمبر کے لیے کہ وہ دھوکہ دے، ڈسیپشن کرے، گول مول بات کرے، آج کچھ کہہ دے کل کوئی اور بات کہے. پیغمبری کی علامت کیا ہے؟ پریڈکٹیبلٹی. پیغمبر جو آج کہے گا وہی 1 سال کے بعد کہے گا اور وہی 10 سال کے بعد کہے گا، وہی قیامت تک پیغمبر کی آواز ہوگی. بالکل کوئی ڈسیپشن نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کسی چیز کو چھپا کر بعد میں جی کہا تو کچھ تھا نکلا تو یہ. ایسی سچویشن پیغمبری کے انسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام نے بھی پریڈکٹیبل تھے آپ اور کسی قسم کے ڈسیپشن، کوئی دھوکہ نہیں. پہلے دن آپ نے مکے کو چھوڑا تو آپ نے کہا کہ موت اسی طرح فرزند آدم کے لیے حسن اور زیور ہے جیسے عورت کے گلے میں ہار اس کا حسن اور زیور ہوتا ہے. اس طرح آپ نے موت کی تعریف بیان کی اور آپ نے اپنی موت کو ایسے لوگوں کے سامنے آگاہ کر دیا کہ اگر میں بل میں بھی گھس جاؤں تو بنی امیہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے جو میرا قتل ہے، لیکن میں بھی اپنے مقصد کو ضرور حاصل کروں گا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو قیامت تک کے لیے بلند رکھنا. تو آپ نے دوران سفر بہت سارے لوگوں کو جو بھی قافلے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کو آپ نے پیغام بھیجے کہ آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. لوگ امام حسین اسلام کے قافلے سے فاصلے پر اپنے خیمے لگاتے تھے تاکہ وہ حالات کی نزاکت کو بھانپ رہے تھے. طاقتور حکومت بنی امیہ کی، امام حسین علیہ السلام ان کے مقابلے میں وہ فوج، اسلحہ، یہ سب چیزیں نہیں رکھتے. نہ معلوم حالات کیا رخ اختیار کریں تو ہم اپنی جان گنوا دیں گے. حضرت زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کے شہدائے کربلا اور آپ کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ بھی قافلے لے کر اپنا حج سے
اس راہ میں تھے. امام حسین علیہ السلام کا قاصد ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ فرزند رسول نے آپ کو بلایا ہے. تو جو لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے لقمے چھوٹ گئے. یعنی خوف کا یہ عالم تھا, اس طرح کی دہشت زدہ ماحول تھا. زہیر ابن قین جیسا فرد جو صحابی رسول ہے, اس کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ جائے اگر امام حسین علیہ السلام آواز دیں تو سوچئے کہ کتنا پرآشوب وہ دور ہوگا. اس پر زہیر کی بیوی نے کیا اس خاتون کی تعریف کی جائے کہ ان کی کلیرٹی, ان کے ذہن کی اور ان کے بلند ویژن اور سوچ. انہوں نے کہا کہ حیرت ہے مجھے زہیر تم پر کہ فرزند رسول تمہیں آواز دیں اور خوف سے تمہارے ہاتھ لرز جائیں. یہ جملہ اتنا کارگر ہوا کہ جناب زہیر ابن قین دسترخوان سے اٹھے اور قاصد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. آپ نے اپنا مقصد سفر سامنے رکھا اور کہا کہ زہیر ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. زہیر نے کہا فرزند رسول میں اپنے قافلے کو خدا حافظ کہنے کی مجھے اجازت ہے. آپ نے کہا بے شک. آپ جناب زہیر واپس آئے اپنے قافلے میں, اپنی زوجہ کو خدا حافظ کہا, اہل قافلہ کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ آج سے میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو رہا ہوں. اس وقت بعض تواریخیں لکھتی ہیں کہ جناب زہیر کی زوجہ ساتھ ہوئیں اور بعض تواریخیں کہتی ہیں کہ وہ قافلے کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ گئیں. یہ وہ زہیر ابن قین ہیں کہ جو وہاں سے ساتھ ہوئے اور جس روز عاشور اور 9 محرم کو جو خطابات کیے ہیں لشکر یزید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں, ان میں بہت قیمتی خطاب ہیں جناب زہیر ابن قین کے, جنہوں نے خاندان رسالت کی شناخت, ان کی عظمت, ان کی برتری, ان کا انسانوں پر احسان اور ان کے ذریعے سے پہنچا ہوا پیغام اسلام کو اس لشکر یزید کے سامنے کئی بار دہرایا. اور یہی وہی زہیر ابن قین ہیں کہ جنہوں نے وقت ظہر روز عاشور امام حسین علیہ السلام سے کہا فرزند رسول نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک آرزو میرے دل میں ہے کہ یہ آخری نماز آپ کی اقتدا میں پڑھ جاؤں. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تم پر اپنی رحمتیں کرے کہ تم نے کس حال میں نماز کو یاد کیا. اور اس وقت آپ نے ظہر کی صفیں لگیں اور تھوڑا سا وہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ادھر سے عمر سعد نے حکم دیا کہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے اور ادھر سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور زور سے آوازیں لگائیں کہ حسین تمہیں یہ نماز بچا نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرف جو لوگ تھے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. وہ نماز کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے, وہ تلاوت قرآن کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے, وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے. ان کے لیے جو کچھ تھا وہ فقط یہ دنیا تھی اور امام حسین اسلام کے لیے جو کچھ تھا وہ ان کا خدا تھا. یہی زہیر ابن قین سعید بن عبداللہ کے ساتھ صف سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو تیر آتا تھا یہ دونوں افراد اپنے سینوں پر لیتے جاتے تھے کہ وہ 2 رکعت نماز خوف جو امام حسین علیہ السلام نے ادا کی زمین کربلا پر, وہ کسی طرح فرزند رسول کی پوری ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں ان صاحبان ظرف اور صاحبان شجاعت کا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہم سفر ہونا کہ جن کو کوئی چیز ان کے بلند مقصد کے حصول میں روک نہیں سکتی تھی. اور سب سے بڑا ڈیٹرنس جو ہوتا ہے نا وہ جان کا خوف ہوتا ہے. یہ جان کے خوف سے ہی آزاد ہو گئے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب چلے امام حسین علیہ السلام اس راہ میں تو ایک ایسا مقام آتا ہے جسے منزل ذو حسم کہتے ہیں. وہاں جب آپ کی سواری, آپ کے قافلہ چل رہا تھا, رات کے وقت آپ سفر کرتے تھے اور دن کے وقت قافلے کو ٹھہرا دیا کرتے تھے. تو رات کے اندھیرے میں ایک آواز بلند ہوئی آپ کے لشکر سے نعرہ تکبیر کی. تو آپ نے تکبیر کا جواب دیا. پھر پوچھا کہ بھائی کیوں تم نے نعرہ تکبیر بلند کیا؟ تو کہا فرزند رسول مجھے دور کوئی نخلستان سے نظر آتا ہے. رات کی تاریکی میں ایسی شیڈز بنے کہ جیسے کوئی نخلستان کے کھجور کے درخت ہوں. تو آپ کے ساتھ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے جو اس علاقے سے واقف تھے آپ کے قافلے میں. تو آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی نخلستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرزند رسول اس راہ میں کوئی نخلستان نہیں ہے. آپ نے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہا ہمیں تو نیزوں کی انیاں نظر آتی. آپ نے زوزم کی آپ یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے چونکہ بریک کی طرف جانا ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی آپ وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو وہ نخلستان نہیں تھے بلکہ وہ تو نیزوں کی انیاں تھیں. آپ نے اپنے قافلے کو ایک طرف کیا اور سامنے آنے والا ہر کا لشکر تھا جو پیاس سے بے جان ہوا جاتا تھا. اس صحرا میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ نبوت کا طریقہ ہوتا ہے اور رسالت کی تربیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں اور اپنے خواتین اور مردوں
کی موجودگی کے باوجود آپ نے اپنے پاس جو ذخیرہ آپ تھا سارا حر کے لشکر کو سیراب کرنے اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے ختم کر دیا. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو دشت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا آپ نے پیاسا اور بھوکا قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی. تو دیکھیے کہ نبوت کی تربیت کا فرق اور وہ جو دنیا کی آرزو اور خواہش میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں ان کے رویوں اور ان کا فرق. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر بہت ساری تربیتیں کی ہیں کہ انسان کا اپنے آپ پر دوسرے کو مقدم رکھنا ہو. جس طرح اپنی جان محترم ہے اس طرح دوسرے کی جان کو محترم سمجھنا اور بعض اوقات دوسرے کی جان کو اپنی جان پر بھی جو ہے وہ فوقیت دینا. جب آپ نے 2-3 تقریریں کی آپ نے حر کے لشکر کے آنے کے بعد ان میں آپ نے اپنے ڈیفائنس اور اپنی ڈیٹرنس اور اپنا ایک ریزالو سامنے پیش کر دیا. تو حر نے پوچھا کہ فرزند رسول جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بہت عقل مند اور سمجھدار سردار تھا وہ. تو اس نے کہا کہ آپ تو اس طرح مجھے خطرہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. میں اگر قتل ہو جاؤں اور میرے قتل ہونے سے انسان کی شرافت بچ جائے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اور اگر میں زندہ رہوں تو میرا زندہ رہنا بھی انسان کے وقار اور اس کی سربلندی ہی کی علامت ہوگا. یعنی موت کی صورت میں اور زندگی کی صورت میں دونوں صورتوں میں انسانیت کی بھلائی اور انسان کے وقار کی علامت ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جب امام حسین اسلام کربلا میں پہنچ گئے 2 محرم کو تو آپ نے اس زمین پر پہنچ کر بھی جو بہت امپورٹنٹ آپ نے کام کیے. آہستہ آہستہ فوجیں جمع ہو رہی تھیں. 4 محرم کو ساری فوجوں نے گھیر لیا. آپ نے کئی بار کبھی آپ اونٹ پر چڑھ کر ان سے خطاب کرتے تھے, کبھی آپ سامنے کھڑے ہو کر ان سے خطاب کرتے تھے, کبھی اصحاب کو بھیج کر ان سے خطاب کرتے تھے. کوئی حربہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کو حقیقت اور حق اور احوال سے آگاہ نہ کرتے. لیکن انہوں نے اس احوال کو سننا گوارا نہیں کیا اس لیے کہ دنیا ان کی نظروں میں سما چکی تھی. 9 محرم کو جس وقت شام کے سائے بڑھ رہے تھے اور عمر سعد نے میدان کھول دیا, فوجیں آپ کے خیموں کی طرف آنے لگیں, تو آپ نے ایک رات کی مہلت طلب کی. اس مہلت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا, آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ رات میں تلاوت قرآن میں بسر کروں, یہ رات میں عبادت الہی میں بسر کروں, اپنے خدا سے راز و نیاز کروں. وہ آپ مہلت مانگ رہے تھے یا مہلت دے رہے تھے؟ آپ مہلت دے رہے تھے کہ ایک رات اور سوچ لو کہ کہاں قرآن ہے, کہاں خدا ہے, کہاں دعا ہے, کہاں نماز ہے, اور کہاں فقط دنیا کی حرص و ہوا و ہوس ہے. لوگوں کے سامنے 2 فرق کو واضح کرنا. بس تمام رات آپ نے اسی طرح بسر کی. آپ کے خیموں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھی کے چھتوں سے, شہد کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. یہ تلاوت قرآن اور نمازوں کا اس زور تھا ان پیاسوں اور بھوکوں کے کیمپ میں. آپ یہ دیکھیں کہ بچے پیاسے ہیں, خواتین پیاسی ہیں, کہیں سے ہمیں کوئی شکایت کا لفظ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ملتا. اور اس رات کا اختتام ایسے ہوتا ہے کہ فجر کے وقت حر جو ہے اپنے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے مہلت نہیں لی تھی, مہلت دی تھی کہ شاید کوئی کنورٹ ہو جائے سچائی کی طرف, عدالت کی طرف, انصاف کی طرف, نبی کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف, محمد رسول اللہ کی طرف. تو آپ تو جنگ اسی وقت جیت گئے. آپ کا کوئی آدمی ٹوٹ کر تو یزید کے لشکر میں نہیں شامل ہوا. ہاں, یزید کا آدمی اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار ٹوٹ کر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا جنگ کے وقت پر بھی ایک ایسے ماحول کو رکھنا کہ جس میں آپ بار بار اس بات کی نصیحت کرتے رہے کہ یہ خون جس کی طرف تم نے ہاتھ بڑھایا, یہ بربادی کے علاوہ کوئی سودا تم نہیں کر رہے. اپنے آپ کو اس تباہی اور بربادی سے بچاؤ, اس ظلم کے شکنجے میں جانے سے بچاؤ جو میرے قتل کی وجہ سے تمہارے سامنے آئے گا. لیکن ان کی آنکھوں کے اندر وہ بصیرت نہیں تھی, وہ سوچ نہیں تھی. ابھی دیکھیے کہ جس وقت ایک پیغام براتا ہے کوفے سے ابن زیاد کا کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جائے, تو عمر سعد جس کا والد سعد بن ابی وقاص اسلام کے بڑے جرنیلوں میں سے تھا, لیکن اس کے دل میں اس گورنری کی جو رائے کی حکومت اسے ملنے والی تھی اس کی محبت اس طرح بیٹھ چکی تھی کہ وہ قتل امام حسین علیہ السلام پر تیار ہو گیا. اور اس نے اس قاصد کے سامنے کمان میں تیر جوڑا, اور پہلا تیر جو چلایا وہ عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف چلایا اور کہا کہ گواہی دینا حاکم کے سامنے کہ جنگ کا آغاز ابتدا میں نے کی اور میں نے پہلا تیر چلایا. اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ دیکھیے آغاز جنگ کیسے ہوتا ہے. آپ اپنے 18 سال کے نوجوان فرزند سے کہتے ہیں نماز فجر کا وقت ہے, تم اذان فجر دو. اور اس کے بعد جس وقت طبل جنگ وہاں بجتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تقدم ولدی, میرے لال آگے بڑھو,
اور اس للکار کا جواب دو. یعنی اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں طریقہ اختیار کیا کہ اصحاب جائیں، دوسرے جائیں، میرے بچے بچ جائیں. سب سے پہلے آپ نے میدان میں جسے لانچ کیا وہ جناب علی اکبر ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے اصحاب نے باصفا اتنے وفادار تھے کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جب تک وہ زندہ ہوں جناب علی اکبر میدان کی طرف جائیں. ہاں وہ تھوڑی سی دیر میں ساری جنگ ختم ہو گئی. ظہر میں بہت سارے اصحاب حملہ اولا میں شہید ہو گئے، بہت سارے اس نماز میں چلنے والے تیروں سے چھلنی ہو گئے، تھوڑے سے لوگ یک کے بعد دیگر فوج یزید کا لقمہ بنتے چلے گئے. وہ آخری جو شہادت تھی امام حسین علیہ السلام کی، جس وقت آپ اپنے خیمے سے نکل رہے تھے، اس وقت آپ نے جناب زینب اور تمام خواتین کو جو درس دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا و مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ یقین رکھو خدا تمہارا حامی اور ناصر ہے. اور سب نے اس بات کو قبول کیا کہ خدا ہی ان کا حامی اور ناصر ہے. ورنہ آج دیکھیے 1500 سال کے بعد ہم ہر انسان اپنے اپنے سوچ اور اپنے اپنے زمانے کی فکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سمجھ رہا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ خدا ان کا حامی اور ناصر ہے اور جس کی حمایت اور نصرت خدا کرے. کربلا کا واقعہ صرف وہیں پر تو ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد جو جتنی خواتین تھیں جن کو لے کے جایا گیا، اور جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کمیونیکیشن جو کی گئی، اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یزید تھا، حسین ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. یہ جو ایک میسج ملتا ہے اس کو مطلب اگر کوزے میں سمو دیا جائے تو یہ ایک لائن جو ہے وہ نکلتی ہے. اور حسینیت کا ختم اختتام تو کبھی نہیں ہو سکتا. سجدے میں آپ کا سر تھا اور قاتل آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اب کوئی چشم سے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے خدا کو خطاب کیا، الہی قد وفیت بہدی و بہدکا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر. اور آج جو ہم بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تحریک کربلا کی بات کر رہے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے جو وہ قیامت تک پورا کرتا رہے گا. بالکل. اور اس میں آخر میں ایک چیز ضرور اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ حسین صرف ہم مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں پوری میں خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہوں اسکالرس کا، نے کہیں نہ کہیں اس کو مثال دیا اس واقعے کو، اور حسین کو اپنا اونرشپ جو ہے وہ دیکھیے پیغمبر کے لکھا نجات دہندہ انسانیت، یہ نہیں کہا کہ نجات دہندہ مسلمان. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے کہا حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور امام حسین علیہ السلام کا تعلق انسانیت سے ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپا، آپ تشریف لائیں اور اس پورے واقعے کے حوالے سے جب ہم نے بات کی، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو بھی ہمیں یہ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ایک بہت اچھے میسیجز جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے، حسینیت کس چیز کا درس دیتی ہے، اور میرے خیال سے یہی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا تھرو آؤٹ یور لائف. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.